नाज़रीन, पिछले चंद हफ्तों से मैं एक नई चीज देख रहा हूँ डेवलप होते हुए, वो है सदारती निज़ाम। क्या ये निज़ाम बेहतर है या नहीं है? ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, ये एक लहर आती है। इमरान खान साहब खुद भी जो है वो सदारती निज़ाम के हक में है। जब हम सदारती निज़ाम की बात करते हैं तो कतई तौर पे कोई गैर जमहूरी निज़ाम नहीं है। अब हमने इसके ऊपर उंगली रख दी है, इसके ऊपर हमने सर के ऊपर हाथ रख दिया है। अब यही आपकी अगली चॉइस है, यही आपको जो है वो हर किस्म का सोल्यूशन जो है आपके मुल्क के लिए प्रोवाइड करके देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, पिछले चंद हफ्तों से मैं एक नई चीज़ देख रहा हूँ डेवलप होते हुए सोशल मीडिया के ऊपर, और वो है सदारती निज़ाम। सदारती निज़ाम आना चाहिए जनाब। सदारती निज़ाम अगर आएगा तो इस मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे। एक शख्स जिसे लोग खुद अपना वज़ीर आज़म या इस मामले में ज़ाहिर बात अपना सदर मुंतखब करेंगे तो वो ब्लैकमेल नहीं होगा, उसको किसी के साथ कोलिशन नहीं करनी पड़ेगी, और उसको ना अहल लोगों के साथ, करप्ट पार्टियों के साथ मिलना नहीं पड़ेगा, हाथ नहीं मिलाना पड़ेगा। वो लोगों का अपना डायरेक्ट एक इंतखाब होगा और उसके बाद जो है वो अपनी मर्ज़ी से इस मुल्क को चला सकता है और उसके मुताबिक जो है वो लोगों के मसाइल वो हल कर सकता है। ये बेसिकली वो तमाम आर्ग्यूमेंट्स हैं जो सदारती निज़ाम के हक़ में दिए जाते हैं। मैं इसको ज़रा 1 मिनट के लिए यहीं पे पॉज करूँगा और इसके ऊपर थोड़ी देर के बाद आऊँगा कि क्या ये निज़ाम बेहतर है या नहीं है। लेकिन मैंने पिछले चंद सालों से बार बार जब ये देखा है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये एक लहर आती है हर चंद महीनों के बाद। इस निज़ाम की सपोर्ट के अंदर जो है वो एक आर्गूमेंट स्टार्ट होता है सोशल मीडिया के ऊपर। चंद मखसूस अकाउंट्स जो है वो इसके हक़ में दलाइल देना शुरू करते हैं, और वो पहले भी दलाइल दिया करते थे और अब भी देते हैं। और चंद मखसूस तज्ज़ियाकार जो हैं वो हमारे मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम को जो है वो बुरा भला कहते हैं, और वो कहते हैं कि जनाब ये करप्ट पार्टियां, ये करप्ट लीडर, और ये निज़ाम हमें डिलीवर नहीं करके दे रहा, और महंगाई नहीं ख़त्म कर रहा, करप्शन नहीं ख़त्म कर रहा, बल्कि ये इसको सपोर्ट करता है। इसीलिए बेहतर है कि सदारती निज़ाम जो है वो लाया जाए। अब सबसे पहली बात तो ये कि मैंने अक्सर ये नोट किया है कि ये जो एक लहर आती है ये सदारती निज़ाम के हक़ में, बहुत से लोगों को शायद ये ना पता हो, लेकिन इमरान खान साहब खुद भी जो है वो सदारती निज़ाम के हक़ में हैं। जी हाँ, 2017 के अंदर उन्होंने सुहेल वड़ाइच साहब को एक इंटरव्यू दिया था। सुहेल वड़ाइच साहब उस वक्त दुनिया न्यूज़ के अंदर काम कर रहे थे, तो उन्होंने इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू किया था, और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने साफ साफ अल्फाज में कहा था कि जी मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेहतर है, उससे हम ज़्यादा बेहतर डिलीवर कर सकते हैं। और उन्होंने बहरहाल मतलब इस सिस्टम के हक़ में उन्होंने बात कही थी। अक्सर औकात ये देखा, और वो और बात है कि बाद में उन्होंने पार्लिमानी निज़ाम के अंदर ही इलेक्शन लड़ा, इसी पार्लिमानी निज़ाम के ज़रिए जो है वो मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, लेकिन अपने ख्यालात का इजहार वो ये कर चुके हैं। अब मैं नहीं जानता कि 2017 से लेके आज 2022 हो गया है, वो अपने ख्यालात के हवाले से यू टर्न ले चुके हैं या नहीं ले चुके, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो 2018 से पहले उन्होंने कही थी, उनकी कई चीज़ों के ऊपर वो यू टर्न ले चुके हैं। मैं अब उसकी लिस्ट में भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर मैंने उसका जिक्र करना शुरू किया तो अगले 15 मिनट भी शायद जो है वो यू टर्न्स ख़त्म ना हो, लेकिन मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँगा। अच्छा, अब मैंने ये नोट किया है कि ये नॉर्मली सदारती निज़ाम के हक़ में ये जो बातें स्टार्ट होती हैं, ये तब होती हैं, ज़्यादातर ये तब होती हैं जब मौजूदा हुकूमत, ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये किसी ना किसी मुसीबत में फंसी होती है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लोग इसको बुरा भला कह रहे होते हैं, इनको समझ नहीं आती कि हम अपना आर्ग्यूमेंट किस तरह बिल्ड करें, हम कहें क्या। अभी फाइनेंस बिल जो है वो आपको पता है कि मंजूर हुआ है, जिसके बाद महंगाई का एक तूफ़ान आना शुरू हुआ है। अभी ये शुरू हुआ है, अभी आपको इसके मुहर्रकात और इसके असरात जो हैं अगले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर पूरी तरह आके लगेंगे आपको। तो जब ये सिलसिला होता है, जब ये हुकूमत मुश्किलात में आती है, तो सोशल मीडिया के ऊपर और चंद मखसूस एंकर जो हैं इस निज़ाम के जो फ़वायद हैं वो आपको बयान करना शुरू करते हैं। चंद तज्ज़ियाकार इसको सपोर्ट करना शुरू करते हैं और बताते हैं कि जनाब ये सिस्टम कितना ज़बरदस्त है आपके लिए अगर ये सिस्टम आ जाए। अच्छा, मेरा इसके ऊपर आर्गूमेंट ये है, पहली बात तो ये कि मैं इस पे भी ये बात क्लियर कर दूं कि जब हम सदारती निज़ाम की बात करते हैं तो कतई तौर पे कोई गैर जमहूरी निज़ाम नहीं है, ये भी एक जमहूरी निज़ाम है। चाहे प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो या पार्लिमानी सिस्टम हो, ये दोनों सिस्टम्स जो हैं ये जमहूरियत की ही हैं, इसमें कोई गैर जमहूरी बात नहीं है। अमेरिका के अंदर जिस तरह सदारती निज़ाम है, और कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे सदारती निज़ाम है, जहाँ पे लोग अपना सदर डायरेक्ट मुंतखब करते हैं, वो एक जमहूरी निज़ाम ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम किधर आती है, मसला किधर आता है? मसला यहाँ पे ये आता है कि ये जो मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम है, जिसके तहत हम 1973 से लेकर अब तक यहाँ पे चलते आए हैं, उसका सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि आप इस सिस्टम को चलने नहीं देते।
اس پارلیمانی نظام کو آپ چلنے نہیں دیتے. جہاں یہ نظام تھوڑا سا چلنا شروع ہوتا ہے, ابھی اپنے 4 قدم 5 قدم اٹھاتا ہی ہے, تو آپ اس کو پٹک کے مارتے ہیں زمین کے اوپر, اور اس کے بعد یا تو پھر مارشل لا لگتا ہے, یا پھر آپ ایک ہائبرڈ نظام لے کر آتے ہیں جس کے تحت ایکچولی شکل و صورت میں تو آپ کو یہ ایک پارلیمانی نظام ہی لگ رہا ہوتا ہے, ایک جمہوری نظام ہی لگ رہا ہوتا ہے, لیکن ایکچولی اس کی ڈوریں پیچھے سے کہیں اور سے چل رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے پارلیمانی نظام چلتا نہیں ہے. اگر یہ ٹرولی ایک پراپر ڈیموکریسی ہو اور یہ ایک صحیح طریقے سے اپنا کام کرے, تو اس کے بعد یہ جتنے گندے انڈے ہیں یہ خود بخود اس سسٹم سے واش آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ لاکھ کوششیں کر لیں گے لیکن یہ لوگ وہاں پہ سروائیو نہیں کر سکیں گے, اور اس کی مثالیں پوری دنیا کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی پارلیمانی نظام پوری دنیا میں, چاہے وہ انگلینڈ کے اندر ہو یا انڈیا کے اندر ہو, اس کے ذریعے جو ہے وہ تمام کرپٹ لوگ, تمام لوگ جو ہیں وہ فارغ ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ملک پوری دنیا میں کہیں پہ اگر صدارتی نظام چل رہا ہے تو وہ بڑا ایک پرفیکٹ ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے ذریعے ہی چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں کرپشن نہیں ہوتی, ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو, لابیوں کو نوازا نہیں جاتا, وہاں پہ مافیا کو نوازا نہیں جاتا. صدارتی نظام کے اندر بھی مختلف مافیاز کو نوازا جاتا ہے, یہاں تک کہ امریکہ کے اندر بھی ہوتا ہے. امریکہ کے اندر بھی لابیسٹ جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں, اور لابیسٹ جو ہیں وہ اپنی منمانی کروانے کی خاطر جو ہے اس صدارتی نظام کے ساتھ بھی کھلواڑ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ نہیں ہوتا. تو نقائص جو ہیں وہ دونوں جگہوں کے اوپر موجود رہتے ہیں. لیکن اب ذرا پاکستان کی کیس اسٹڈی کے اوپر آ جائیے. پاکستان کی کیس اسٹڈی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو میں نے آپ سے بتایا کہ یہاں پہ پارلیمانی نظام کو چلنے نہیں دیا جاتا. دوسری بات یہ کہ ان کے جو چلانے والے ہیں وہ لوگ جو اس پارلیمانی نظام کا حصہ ہیں, یہ موجودہ جمہوری طاقتیں, یعنی کہ سیاسی جماعتیں, جس میں مسلم لیگ نون بھی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے, پاکستان تحریک انصاف بھی ہے, ان میں بھی اصل جمہوریت نہیں ہے. یہاں پہ بھی یا تو خاندان قابض ہیں یا شخصیات قابض ہیں. اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو وہاں پہ عمران خان, ایک اکلوتا عمران خان ہے. اگر انہوں نے بیٹھ کے کوئی فیصلہ سنا دیا تو سنا دیا, کہانی ختم. ابھی حالیہ دنوں کے اندر مثال کے طور پہ عمران خان صاحب نے جب کے پی کے بلدیاتی انتخابات ہوئے پہلے فیز کے اندر اور پاکستان تحریک انصاف کو بری طرح شکست ہوئی, انہوں نے بیٹھ کے اس کے اوپر فیصلہ سنایا. انہوں نے ساری تنظیمیں توڑ دیں, انہوں نے ساری کی ساری پوری پارٹی کی تنظیمیں توڑ دیں. سیاسی جماعتوں کے اندر, ڈیموکریٹک سیٹ اپس کے اندر اس طرح نہیں ہوتا. آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہ بیٹھ کے پوری پارٹی کا سسٹم ہی آپ توڑ دیں. یہ تو بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے کسی سیٹ کی دکان ہوتی ہے اور وہ اپنی دکان کے اندر جو ہے اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہے, نہ وہ کسی سے پوچھتا ہے, نہ وہ کسی سے رائے لے سکتا ہے. وہ اپنی مرضی سے جو فیصلہ سنانا چاہے بادشاہت کی طرح وہ سنا دیتا ہے. اسی طرح مسلم لیگ نون کے اندر بھی ہے. وہاں پہ بھی شریف خاندان جو ہے وہ پوری طرح قابض ہے. اس کے مرضی کے تحت ہی پارٹی چلے گی, اگر وہ نہیں چاہے گا تو نہیں چلے گی. یہ کہتے ضرور ہیں, یہ تمام سیاسی جماعتیں یہ اپنا چہرہ ضرور یہ دکھاتی ہیں کہ نہیں جناب ہم بڑے جمہوری ہیں, ڈسکشن ہوتی ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے, ہم سب کی رائے لیتے ہیں, لیکن حقیقت میں ایسا قطعی طور پہ کچھ نہیں ہے. ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں تو جو چیئرمین کی یا پارٹی کے صدر کی مرضی ہوتی ہے, لوگ وہی آ کے یا تو جنرل سیکرٹری بنتے ہیں یا ٹریجرر بنتے ہیں یا مختلف عہدے وائس پریزیڈنٹس بنتے ہیں, ان کو عہدے مل جاتے ہیں. یہ جمہوری سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں اس کے اندر اس طرح نہیں ہوتا کہ پارٹی کا جو صدر ہے یا پارٹی کا قائد, جس طرح مسلم لیگ نون میں ہے, اس کا بیٹا یا بیٹی, اس صورت میں حمزہ شہباز یا مریم نواز جو ہیں, وہ یوں کر کے وائس پریزیڈنٹ بن جائیں. ان کو عرصہ بیت جاتا ہے, کئی سال لگ جاتے ہیں محنت کرتے ہوئے, اور تب کہیں جا کے اس کو کوئی سینئر عہدہ ملتا ہے جا کے. یہاں پہ ڈائریکٹ صرف اولاد ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ ڈائریکٹ وائس پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی اسی طرح ہی ہے, چاہے آصفہ بھٹو ہوں, بختیور بھٹو ہوں, بلاول بھٹو ہوں, کیونکہ وہ آصف علی زرداری کے بچے ہیں تو اس لیے ان کو یہ پروموشن ملتی ہے. تو تمام سیاسی جماعتوں کے اندر ایک جمہوری کلچر ہے ہی نہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب یہ اس موجودہ جمہوری سیٹ اپ کو جو ہے وہ پروان چڑھانے کے لیے یا ان کے بہت بڑے محافظ ہیں, ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے آپ کا سوال یہ ہوگا کہ اگر یہ نہیں ہے, اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو پھر تو بہتر ہے نا کہ پریزیڈنشل سسٹم ہی لایا جائے. نہیں, میں ابھی بھی اس کے حق میں اس لیے نہیں ہوں. میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ میری نظر میں پرابلم یہ نہیں ہے کہ یہ سیاسی لیڈر جو ہیں اپنی اپنی پارٹیوں کے اندر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور یہ اصل جمہوریت کو سامنے نہیں آنے دیتے. میری نظر میں اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو یہ ساری سیاسی جماعتیں کہیں نہ کہیں سے کنٹرول ہوتی نظر آتی ہیں. یا تو یہ ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہیں, ان کے سامنے ان کے حکم بجا لاتی ہیں, یا پھر آپ کو یہ لیڈر جو ہے مینوفیکچر کر کے آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا جاتا ہے کہ لیں جناب اب ہم نے اس کے اوپر انگلی رکھ دی ہے, اس کے اوپر ہم نے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے, اب یہی آپ کی اگلی چوائس ہے, یہی آپ کو جو ہے وہ ہر قسم کا سولوشن جو ہے آپ کے ملک کے لیے پرووائڈ کر کے دے گا. اگر آپ پچھلے 2018 سے پیچھے, آپ تقریباً 2011 سے لے کے 2018 اس 7 سال کا عرصہ دیکھ لیجئے,
تو اس 7 سال کے عرصے کے اندر عمران خان صاحب کو جس طرح مسیحا بنا کے میڈیا کے اندر پیش کروایا گیا، جس آپ کو بتایا گیا کہ جناب اس سے بڑا پاکستان کا سیویئر آ ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا پاکستان کا لیڈر آج تک آ ہی نہیں سکتا، ان کی تصویریں قائد اعظم کے ساتھ لا کے جو ہے وہ فوٹو شاپ کر کے لا کے کھڑی کی گئیں کہ یہ دیکھیں جی ایک قائد اعظم تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اور اب ایک عمران خان ہے جو نیا پاکستان بنائے گا۔ یہ ہوتا ہے مینوفیکچر کرنا لیڈر۔ آپ کو لیڈر مینوفیکچر کر کے یہاں پہ لا کے دیے جاتے ہیں اور پھر آپ کو بتایا جاتا ہے جناب اے تاڑی گولی ہے، اس کو کھائیں، اس سے آپ کو افاقہ ہوگا۔ اصل مسئلہ اس چیز کا ہے، گاڑی کے نٹ بولٹ بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی کے شاک بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائر پنکچر ہیں، برا حال ہے گاڑی کا، گاڑی کے ستیہ ناس ہوا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ گاڑی کا ستیہ ناس ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس ڈرائیور کے ہاتھ میں آپ گاڑی لا کے دیتے ہیں وہ ڈرائیور آپ کا اپنا منتخب کردہ نہیں ہوتا، وہ ڈرائیور آپ کے سامنے بنا کے دیا جاتا ہے کہ جناب یہ ڈرائیور ہے آپ کا، یہ اس گاڑی کو چلائے گا۔ جب وہ اس گاڑی کا بیڑا غرق کرتا ہے تو پھر آپ یہ کہنا شروع کرتے ہیں جناب گاڑی کے ساتھ مسئلہ ہے، گاڑی تبدیل کرو، نئی گاڑی لے کر آؤ، تب مسئلہ ٹھیک ہوگا۔ مسئلہ تب بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ چاہے آپ گاڑی پرانی لیں یا گاڑی نئی لیں، جب آپ کو ڈرائیور ہی لا کے نیا دیا جائے گا، اپنی مرضی سے لا کے دیا جائے گا، تو گاڑیاں تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف ایشو یہ ہے کہ اب چونکہ اس ڈرائیور کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں بہت اٹھ چکی ہیں، اس سے گاڑی اب چلائی نہیں جا رہی، تو اس لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک کام کرتے ہیں، ڈرائیور تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گاڑی تبدیل کرتے ہیں۔ گاڑی تبدیل کریں گے تو یہ ڈرائیور اچھی گاڑی چلانا شروع ہو جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے آپ اس کو گاڑی چھوٹی دیں، بڑی دیں، پرانی دیں، نئی دیں، اگر اس نے گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرنا ہے تو وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دے گا۔ اب اسی طرح مسئلہ جو ہے، میں اگر نواز شریف کی بھی بات کروں، نواز شریف کی کرپشن کے اوپر مجھے ہنسی اس بات کے اوپر آتی ہے، عمران خان صاحب یا یہ دیگر جتنے بھی عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں، جب آپ نواز شریف کے اوپر برا بلا کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف اس قسم کا لیڈر، نواز شریف اتنا کرپٹ، نواز شریف نے یہ کیا، نواز شریف نے وہ کیا، وہ آپ کی ساری تنقید کے ساتھ میں کھڑا ہوں، آپ بالکل ان کے اوپر تنقید کریں، لیکن میری نظر میں اس سے زیادہ بڑا جرم، اس سے زیادہ بڑا کلپریٹ اس سارے معاملے کا یہ ہے کہ کون نواز شریف کو لے کر آیا، کس نے نواز شریف بنا کر دیا، کس نے نواز شریف پلیٹ میں رکھ کے سامنے رکھا کہ جناب یہ لیں، یہ ہے آپ کا لیڈر۔ یہ وہی حالات تھے 80 کی دہائی کے اندر اور 90 کی دہائی کے اندر، یہ وہی حالات تھے جب وہاں پہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ جب سامنے کھڑی ہو رہی تھی تو آپ نے لا کے نواز شریف سامنے کھڑا کر دیا تھا کہ یہ ان کو جا کے جو ہے نا ان کا رستہ کاٹے گا اور یہ بے نظیر کو اوپر نہیں آنے دے گا۔ تب آپ نے نواز شریف مینوفیکچر کر کے اسی طرح گاڑی میں لا کے بٹھایا تھا، اور جب اس نے گاڑی چلانا شروع کی اور آہستہ 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 اب جب اس کو گاڑی چلانا آ گئی تو آپ نے کہا او ہو اب تو یہ اپنی مرضی سے گاڑی چلاتا ہے۔ یہ جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ لیفٹ ٹرن کر تو یہ گاڑی کو لیفٹ نہیں ٹرن کرتا، ہم کہتے ہیں رائٹ ٹرن کر، یہ رائٹ نہیں ٹرن کرتا، یہ اپنی مرضی سے بریک مارتا ہے، اپنی مرضی سے گاڑی کو ریس دیتا ہے، اپنی مرضی سے اسٹیئرنگ کو چلاتا ہے۔ وہ اور بات ہے، میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں، وہ اور بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ابھی بھی حکم نہیں مانتا، وہ ابھی بھی حکم مانتا ہے جب اس نے حکم ماننا ہوتا ہے۔ بہت سی ایسی باتوں کے اوپر، مثال کے طور پہ ابھی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کا معاملہ تھا، آج کل ویسی ایک سرگوشیوں میں باتیں چل رہی ہیں کہ جناب کو ڈیلوں شیلوں کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی سارا کچھ ہے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ڈرائیور طریقے سے گاڑی چلانے کے لیے رضامند ہو رہا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ جس طرح مجھے کہیں گے گاڑی میں اس طرح ہی چلا لوں گا، آئیں سلسلہ آگے چلاتے ہیں۔ تو یہ تمام سیاسی جماعتیں ان کے لیڈروں کو اب بھٹو صاحب کو بھی آپ دیکھ لیجئے، بھٹو صاحب جو ہیں وہ کب ان کی سیاست پروان چڑھی تھی؟ ان کی سیاست پروان چڑھی تھی ایوب خان کے دور کے اندر، جب ان کے ایک منسٹر کے طور پہ ان کی کابینہ کا حصہ تھے۔ لیکن اسی طرح جب انہوں نے خود گاڑی چلانا شروع کی اور آہستہ آہستہ اپنی مرضی سے بریک لگائی، اپنی مرضی سے ریس دینا شروع کی، اپنی مرضی سے گاڑی ٹرن کی، تو ظاہری بات ہے ان کے ساتھ بھی مسائل شروع ہو گئے، اور الٹیمیٹلی پھر ہم نے سب نے دیکھا کہ کس طرح مارشل لا لگا اور کس طرح وہ جو ہے تختہ دار تک وہ پہنچے۔ تو پاکستان کے اندر پرابلم یہی ہے، لیڈر مینوفیکچر کر کے دے دیا جاتا ہے، پہلے اس کی اچھائیاں بیان کروائی جاتی ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے سسٹم کے اندر کہ جی کمال لیڈر آ گیا ہے، بس یہ سارے آپ کے مسائل حل کر دے گا۔ لیکن اس کے بعد جب وہ آپ کو آنکھیں دکھانا شروع کرتا ہے، جب وہ اپنی مرضی سے گاڑی چلانا شروع کرتا ہے، تو پھر ہمیں ہی جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ نہ 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 یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہم آپ کو اس سے بھی بہتر ایک شخص لا کے دیں گے، اور پھر وہ یہی نظام جو ہے وہ آپ کو ایک نیا لیڈر لا کے دے دیتا ہے۔ تو چاہے آپ پارلیمانی نظام لے کر آئیں، چاہے آپ صدارتی نظام لے کر آئیں، جب تک اس گاڑی کے ڈرائیور کو مینوفیکچر کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ لاکھ گاڑیاں بدل لیں، آپ لاکھ سٹیئرنگ بدل لیں، ریسیں بدل لیں، بریک بدلیں، ٹائر بدلیں، گاڑی کا رنگ بدلیں، جو مرضی کریں، یہ گاڑی نہیں چلے گی، چاہے جو مرضی ہو جائے، گاڑی کا بار بار جا کے ایکسیڈنٹ بھی ہوتا رہے گا، اور یہ آپ کو منزل تک نہیں پہنچائے گی۔ منزل تک اگر پہنچانا ہے تو عوام کو اپنا اس گاڑی کا ڈرائیور چوز کرنے کا موقع خود دیں کہ لے بھی تجھے ہم نے اپوائنٹ کیا ہے، سٹیئرنگ ویل اب تیرے ہاتھ میں ہے، چلا تو نے جس طرح گاڑی چلانی ہے۔ اور جب تک یہ سسٹم نہیں ہوگا
پریزیڈنشل سسٹم لے آئیں یا یہی پارلیمانی سسٹم چلتا رہے، عوام تک اصل گورننس کے جو اس کا جو پھل ہے وہ کبھی بھی نہیں پہنچے گا۔ اگلی ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔